अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमकीनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। कल 20 सितंबर को अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई, जहां बहुत सी तकरीरें हुई, मगर मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर तहलका खेज साबित हुई। उसके बाद रात को उनका एक जॉइंट डिक्लेरेशन यानी कि मुश्तरका अलामिया जारी हुआ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का, जिसमें 26 नुकात थे और आगे अपना एक्शन प्लान भी बताया गया कि अब वो क्या करने जा रहे हैं। आज इन सब पर बात होगी। सेठी साहब, इससे पहले कि मैं तकरीर पे आऊँ मियां नवाज़ शरीफ साहब की, मुझे ये बताएं कि उसे 2 दिन पहले तक ये हुकूमती वज़रा, मुशीर, तर्जुमान ये सब बड़ी बात कर रहे थे कि ये हम तकरीर नहीं चलने देंगे नेशनल टेलीविज़न पे, क्योंकि वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, वो मफरूर हैं अदालतों से, तो उनकी अगर किसी ने तकरीर टीवी पे चलाई तो फिर पैमरा कानून के मुताबिक उसकी कार्रवाई करेगा और किसी को चलाने की इजाज़त नहीं होगी। अब लोग वो उन्होंने, क्योंकि एपीसी वालों ने, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन वगैरह ने ऑनलाइन किया हुआ था अपना सोशल मीडिया पे, तो सब लगा के बैठे हुए थे क्योंकि पता था कि जी ये तकरीर नहीं आएगी। फिर यकायक ये हुआ कि एकदम वो टीवी पे आ गया और उसके थोड़ी देर बाद हमने टिकर देखने शुरू किए टीवी पे कि इमरान खान साहब ने ये इजाज़त दी मीडिया को कि वो ये तकरीरें चलाएं, क्योंकि उन्होंने कहा ये झूठ बोलेंगे, ये एक्सपोज होंगे तो इनका झूठ आवाम के सामने आएगा। तो ये तो बड़ी वैसे ज़बरदस्त उन्होंने बात की ना, इजाज़त दे के ये स्पीच की। नहीं तमकनत, ऐसे नहीं हुआ। अंदर की बात क्या है मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं तो मीडिया में हूँ, हमारे साथ ही तो रब्ता होता है या हमारे जैसे लोगों के साथ रब्ता होता है पैमरा का या इदारों का कि जी ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। तो अंदर की बात ये है कि फ़ैसला यही हुआ था कि नवाज़ शरीफ की तकरीर जो है वो शाया नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ये फ़ैसला था। इस फ़ैसले के मुताबिक पैमरा ने सारी चैनल्स को फ़ोन करके अनऑफिशियली कहा कि अगर आप करेंगे तो आपने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि वो ये हैं, वो आप कर नहीं सकते कानून के मुताबिक वगैरह वगैरह, राइटिंग में नहीं, फ़ोन करके रेलेवेंट कंसर्न्ड ऑफिशियल्स को चैनल्स में कहा कि आप नहीं करेंगे। और धमकी होती है, ये ज़ाहिर है। अच्छा, तो ये तो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन चले गए थे और ये इंस्ट्रक्शंस एपीसी वालों को भी पता था कि हमारी इंस्ट्रक्शंस आ गए, नहीं दिखाएंगे, इसीलिए उन्होंने फिर अपना इंतज़ाम किया कि ये सोशल मीडिया में तो कम से कम आ जाए। अगर ये पता होता कि अलाउड है तो पहले ही अनाउंस हो जाना था कि जी इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है कि कोई पाबंदी नहीं लगेगी, आप जो दिखाना चाहें दिखाएं, तो फिर ये सोशल मीडिया वाला जो पूरा उन्होंने इंतज़ाम किया था पीपल्स पार्टी वालों ने, ये ना होता। तो पहली बात तो ये है कि बिल्कुल फ़ैसला ये था कि नहीं दिखाने, और पैमरा ने अकॉर्डिंगली 1-2 दिन पहले ये बातें सब चैनल्स को बता दी थी, मालकों को भी और न्यूज़ रूम में भी, कि आप नहीं करेंगे। और इस पर इत्तफाक हो गया था कि ज़ाहिर है अगर पैमरा कह रहा है तो प्लग खींच देंगे, तो उड़ जाएंगे सारे। इसलिए ये सूरत हाल थी। फिर जब वो एक दिन रह गया तो एक दिन जो आखिरी दिन था, उस दिन एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट हुकूमत को मिली। अब ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि हुकूमत ये पूछना चाह रही थी कि नवाज शरीफ क्या कहेगा, आसिफ ज़रदारी क्या कहेगा, मरियम क्या कहेगी, फलाना क्या, मौलाना क्या कहेंगे। तो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, सिविल मिलिट्री लगी हुई थी पता करने कि बात क्या होगी, कहेंगे क्या, एजेंडा क्या होगा। और मेरा ख़्याल है इतने लोग इर्द गिर्द होते हैं, अंदर होते हैं, बाहर होते हैं, तो आखिरी दिन पे पूरी रिपोर्टें आ चुकी थी हुकूमत के पास कि नवाज़ शरीफ किस किस्म की तकरीर करेगा और मौलाना किस किस्म की तकरीर करेंगे और आसिफ ज़रदारी क्या करेंगे और बिलावल क्या करेगा, और ये सारी बातें हुकूमत को पता चल चुकी थी। उसमें बड़ी वाज़े तौर पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्पीच करने जा रहे हैं। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ क्योंकि वो इंटेलिजेंस रिपोर्टें हमारी चिड़िया भी ले आती है हमारे पास। तो एक दिन पहले मुझे भी ये पता चल गया था कि वो तो मियां साहब जो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्पीच करने जा रहे हैं। तो अगर मुझे पता चल सकता तो हुकूमत को तो पहले पता चल गया था ना। तो और मुझे नून लीग की सोर्सेज से नहीं पता चला, नून लीग के अंदर ये बातें चल रही थी
اور یہ آپس میں باتیں چل رہی تھی، جس کا مطلب ہے ریڈیو پاکستان پہ چل رہی تھی. آپ کو تو پتہ ہی ہے جب سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں تو وہ سب تک باتیں پہنچ جاتی ہیں نا. ہاں تو یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی. جب یہ پتہ چلا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسپیچ کرنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب، اور ایکسٹمپور اسپیچ نہیں ہوگی، ایک لکھی ہوئی اسپیچ پڑھ کے، تو انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب ہے یہ تو پھر ہمارے اوپر اتنی اٹیک نہیں ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہوگی. اور میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ بھی یہی ہے. تو گورنمنٹ نے، کسی نے ان کو سجیسٹ کیا پرائم منسٹر صاحب کو کہ پرائم منسٹر صاحب ہم پھر اس کو ایکسپلائٹ کیوں نہ کریں. تو اگر گورنمنٹ یہ اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کر رہے ہیں تو ہمارے حق میں جاتی ہے بات. اور کیونکہ یہاں تو خبریں یہ چل رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کر لی ہے، جس کی وجہ سے وہ باہر چلے گئے ہیں اور نکال دیا گیا ان کو، اور ہمارے اوپر بھی پریشر تھا کہ جانے دیں ان کو. تو یہ تو پھر ایک سپلٹ ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ. تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے؟ سارا بوجھ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آئے گا، تو وہ تو پھر چھوڑیں گے نہیں ان کو. تو بہتر یہ ہے کہ اگر وہ ادھر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں تو ہوا دو اس کو، اور کہ بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، یہ تو ٹریٹرز ہیں، ان کو کرنے دو، اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے دو. اور میاں صاحب کی تو اکارڈنگ ٹو دس سورس وہ کہہ رہے ہیں وہاں، یعنی کسی نے کہا، اور میاں صاحب نے عادت ہے تو وہ اپنے پاؤں پہ پھر کلاڑی مارنا چاہ رہے ہیں، تو ہم اس کو انکریج کرتے ہیں، ہم اس کو دکھاتے ہیں. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اچھا اب ہم نے تو کہہ دیا کہ دکھانی نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ پھر ایسے کرتے ہیں کہ ان کو کر لینے دیں، دیکھتے ہیں. اگر تو ایسے لگا کہ میاں صاحب ہمارے اوپر آ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں نہیں جا رہے، تو کسی وقت بھی ہم بٹن دبائیں گے، ایک فون کریں گے تو ساری چینلز بند کر دیں گے. نہیں تو ہمارے انسٹرکشن تو پہلے سے ہی ہیں، اور اگر ہم اس کو ری انفورس نہیں کریں گے انسٹرکشن کو، تو چینلز کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ اگر پریشر تھوڑا سا کم ہوا ہے تو وہ کام کر دیتے ہیں. تو دس از ہاؤ اٹ ہیپنڈ کہ انہوں نے بعد میں سوچا کہ اب کیونکہ ہو گئی ہے تو اب نمبر لگائیں. ہم نمبر یہ لگایا کہ جی ہم نے تو میڈیا کو روکا ہی نہیں، پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا دکھانے دیں ان کو. تو یہ آخری سٹیج پہ یہ فیصلہ ہوا کہ دکھانے دیں. اور اس کا وجہ یہ نہیں تھی کہ بڑی جمہوریت پسند ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب یا پی ٹی آئی والے. اس کا مقصد یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو ہمارے حق میں آتی ہے بات یہ، اور ان کے اندر اب خود پھوٹ پڑے گی، کیونکہ سارے جو اے پی سی میں ہیں وہ سارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں، مختلف قسم کی سوچ رکھتے ہیں لوگ. زرداری صاحب سافٹلی، مولانا آگے، شہباز صاحب سافٹلی. تو انہوں نے کہا کہ کرنے دو ان کو، آپس میں بھی لڑائیاں ہوں گی، میاں نو بولن دو، اور اینڈ لیٹ دے بی دس کہ آپس میں بھی پرابلم اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی پرابلم، تو کرنے دو ان کو. اور ہمارا بیانیہ پی ٹی آئی کا تو یہی رہا ہے نا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی پاکستان، ٹریٹرز. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو پاکستان ہے نا، وہ اگر اس کی کوئی تنقید کرتا ہے وہ تو غدار ہوتا ہے. تو یہ کھاتا انہوں نے اس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. اب اس میں ایک دلچسپ بات یہ کہ اب چینلز کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ پیچھے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کو دکھانے دو، جب اگر کوئی پرابلم ہوا تو روک دیں گے، مگر ابھی ہم نے انسٹرکشن دیے ہیں کہ مت اس کو نہ تبدیل کرو، دیکھا جائے گا، اپنے آپشنز اوپن رکھیں. تو انہوں نے جس دن یہ سب کچھ ہونا تھا تو اس دن انہوں نے کوئی فون شون نہیں گئے پیمرا کی طرف سے. ایک دن پہلے چلے گئے تھے، ایک رات کو، اس دن کچھ نہیں گئے. اب چینل والے بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ یار آج پیمرا کا نہیں آیا ڈنڈا. تو اب وہ سوچوں میں پڑے ہوئے تھے، مگر کوئی کہے گی انہوں نے کل کہہ دیا تھا نہیں کرنا، کوئی کہے کر کے تو دیکھ لو تھوڑا سا، اگر پھر کوئی آیا تو پیچھے ہٹ جائیں گے. یہ چینلز والے کرتے ہیں ایسے. تو میرا خیال ہے ایک آدھ چینل نے سوچا کہ ٹیسٹ کرتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں، اگر آ گیا تو روک دیں گے، اور اگر نہ آیا تو دیکھا جائے گا. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ چینل سے آپس میں ڈسکشن بھی کی کرنا ہے، دکھانی ہے نہیں دکھانی. کسی نے کہا کہ نہیں وہ پیمرا آیا ہے، مسئلہ ہے، ہمارے اوپر تو پہلے ہی بڑا پریشر ہے، ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے. تو کسی نے کہا کہ چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، اگر کچھ آ گیا تو پیچھے ہٹ جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے. اور اگر ایک چینل چھوٹی سی بھی ہو وہ دکھانی شروع کر دے، ساری ٹریفک جو ہے نا الیکٹرانک میڈیا کی ادھر لوگوں کی ویورشپ ادھر بھاگ جاتی ہے. باقی چینل جو ہے وہ پھڑکنے لگتے ہیں، یار ادھر چلے گئے سارے لوگ، اس سے دکھانی شروع کر دی. پھر کیا ہوتا ہے، پریشر آ جاتا ہے، انٹرنل پریشر آ جاتا ہے سب کے اوپر کہ ہم بھی دکھائیں. وہ دکھا رہا ہے، اس کو کچھ بند نہیں کیا کسی نے. ایسے ہی ہوا، ایک آدھ چینل نے شروع کر دیا دکھانا، دیکھی جائے گی، اگر کہیں گے تو روک دیں گے، نہیں تو چک کرا کے تو دیکھیے. انہوں نے دکھانا شروع کر دیا. دوسرے بڑوں نے دیکھا ہوئے کچھ نہیں ہو رہا، وہ دکھا رہا ہے، وہ آپس میں فیصلہ کیا چلو یار چلو شروع کرو، تم بھی کرو. دیٹ از ہاؤ ایون دوز چینل جو کہ بڑی پرو اسٹیبلشمنٹ پرو گورنمنٹ ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ چینلز نے دکھانا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے رسک لے لیا اور کچھ نہیں ہوا، دکھاؤ.
یہ انٹرنل ڈائلیکٹک ہوتی ہے آپس کی کمپٹیشن کی. تو اس طریقے سے پھر وہ سارا کچھ دکھا دیا. اس کے بعد پھر انسٹرکشن آ گئے کہ بس ہوں. اسی لیے پھر باقی چینلز نے اس کے بعد سارا کچھ نہیں دکھایا, نہ مریم کو دکھایا, نہ مولانا کو فضل کو دکھایا. تو انہوں نے بیسکلی یہ جو زرداری صاحب تھے اور بلاول تھے اور نواز شریف صاحب تھے, ان کا دکھا کے اور ریپ اپ کر دیا. اور پھر یہ انسٹرکشن گئے کہ بس کرو اب, نہیں تو ادروائز تو پھر بہت سی باتیں اور بھی آ جاتی. تو میں سمجھتا ہوں اس میں گورنمنٹ کی کوئی خاص سلوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از دا وے اٹ ہیپنس. اور یہ چینلز نے خود انیشیٹو لیا, اور یہ جو کہہ رہے ہیں جی ہم نے اجازت دی, جان دیو تسی اجازت نہیں دیتی, یہ اس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اچھا, یہ تو ہو گئی بات. اب آتے ہیں ہم یہ جو تقریر کی میاں صاحب نے, جیسے وہ تقریر ابھی ہو رہی تھی تو ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ ایک کامنٹری شروع ہو گئی کہ یہ تو میاں صاحب نے ایک تاریخی تقریر کر رہے ہیں, اور آج تک تو تاریخ میں ایسی کبھی کوئی بات نہیں کسی لیڈر نے کی, کتنے مطلب بڑے لیڈر نے. تو یہ مجھے بتائیں کہ اس تقریر میں ایسی کیا چیز تھی آپ کی نظر میں جو اس کو لوگ تاریخی قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیے, نواز شریف صاحب نے اپنے ارادے جو تھے وہ تو اس وقت اظہار کر دیا جب کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا. اسی وقت انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا کہ اب کچھ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ میاں صاحب چپ تھے اس وقت تک, کسی سے رابطے نہیں کر رہے تھے. گورنمنٹ پروپیگنڈا لگی ہوئی تھی کرنے, مگر میاں صاحب کچھ نہیں کر رہے تھے. پھر میاں صاحب نے جب مولانا کے ساتھ رابطہ کیا اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب مولانا کے پاس گئے اینڈ سو آن, تو پتہ چل گیا تھا کہ میاں صاحب اب کچھ کرنے والے ہیں. اب چپ نہیں رہیں گے, اب کچھ کر رہے ہیں. یہ پہلا قدم ہے. اس کے بعد یہ پھر اے پی سی کال ہو گئی, اور جب یہ رپورٹیں آئیں کہ وہ اب بات بھی کریں گے, تو پھر سب کو اس بات کا احساس تھا کہ کچھ دھماکہ کرنے جا رہے ہیں, اور اب اپنی جو سائلنس ہے اس کو توڑنے جا رہے ہیں. اب وہ سائلنس توڑیں گے, کیسے توڑیں گے؟ نواز شریف صاحب کا جو مین ایشو کیا رہا ہے, نواز شریف صاحب کو کسی سیاسی جماعت نے یا کسی الیکشن میں تو الیکشن نہیں ہارے کیونکہ الیکشن تو ریگ تھی, کسی سیاسی جماعت نے تو ان کو نہیں نکالا. وہ ان کا تو ہمیشہ یہ بیانیہ رہا ہے کہ میں الیکشن جیت کے آتا ہوں, پہلے الیکشن میں دھاندلی میرے خلاف کی جاتی ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے, اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ مجھے چلنے نہیں دیتی. 1993 میں انہوں نے کہا تھا میں نے ڈکٹیشن نہیں لینی. کس سے ڈکٹیشن نہیں لینی؟ اسٹیبلشمنٹ سے. غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ صاحب جو ان کو کہہ رہے تھے ایسے نہیں کرنا ہے ایسے کرنا ہے, انہوں نے کہا تھا میں نے نہیں لینی. اب وہ دن ہے. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی جھگڑا ہوا, یہاں تک کہ بہت سے انسٹنس ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کہا نہیں میں نے ڈکٹیشن نہیں لینی. آپ کو یاد ہوگا جہانگیر کرامت صاحب نے ایک بیان دے دیا تھا کہ جی نیشنل سیکورٹی کونسل ہونی چاہیے. میاں صاحب نے یاد کر لیا اور کہا کہ یہ آپ کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا, یہ میرا کام ہے, آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے, نیشنل سیکورٹی کونسل ہونی چاہیے. تو جہانگیر کرامت نے کہا جی اگر آپ کو بات پسند نہیں آئی تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا دے دیجیے. انہوں نے دے دیا استعفیٰ. اب اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اندر کافی غصہ تھا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نہیں کھڑا ہو کے پیسی کی تیسی کرنی چاہیے تھی. کیونکہ بعد میں جب میاں صاحب واپس آئے مشرف کے دور کے بعد, تو اس کے بعد میاں صاحب نے پھر وہی کیا, مشرف صاحب کی ٹرائل شروع کرا دی کہ یہ تو ہوگی. اس کے بعد پھر اور بھی ایشوز کے اوپر پھر وہ ڈاؤن لیگس ہو گئی. تو میاں صاحب تو پہلے 93 کے بعد نواز شریف صاحب کا یہ موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ مداخلت نہ کریں, جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کو کرنے دیں. اس سے بہت سے پہلو ہیں, صرف یہ تو نہیں کہ جی یہ ہے, وہ فارن پالیسی بھی ہے, ڈومیسٹک پالیسی بھی ہے, سول ملٹری ریلیشنز بیلنس سب چیزیں ہیں. یہ پہلے واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی پیدائش تھی مگر آ کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ریولٹ کیا. آج تک جو بھی سیاستدان آئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے ہیں. بھٹو صاحب بھی ایسے ہی ہے, اور اس کے بعد جو لوگ آئے آپ کو پتہ ہی ہے, میاں صاحب بھی آئے, اس کے بعد جنیجو صاحب اس سے پہلے آئے, پھر میاں صاحب, مطلب ایوری بڈی ہیز کم آن دی اسٹیبلشمنٹ. اچھا, بے نظیر صاحبہ جب آئیں تو شی واز ڈیپینڈنٹ آن دی اسٹیبلشمنٹ, اور ان کے اوپر بہت سی پابندیاں لگا دی تھی کہ آپ آئیں گی تو یہ نہیں کریں گی, یہ نہیں کریں گی, یہ نہیں کریں گی, فارن پالیسی کو نہیں کریں گی, یہ نہیں کریں گی. پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. آپ کو یاد ہے پھر فیصلہ ہوا کہ اس کو نکال دینا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے پورا ایک مہم چلا کے ان کو نکال دیا. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے 1993 کے بعد جو فیصلے کیے ہیں سارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیصلے تھے,
اور ان کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ فارن پالیسی بھی بنائیں، ڈومیسٹک پالیسی بھی بنائیں، اور ان کی ہر جمہوریت کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. تو اب بات آئی کہ میاں صاحب کی جو اسپیچ تھی وہ یہی ہونی تھی. وہ پہلے دن سے جو افواہیں چل رہی تھی، خبریں چل رہی تھی، جو ہم لوگ انالیسس کر رہے تھے وہ تو چپ تھے، مگر جو انالیسس ہو رہے تھے وہ یہی ہو رہے تھے نا کہ اس وقت دو بیانیے، ایک شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے، ایک نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے نون لیگ کے اندر. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کرنا ہے. وہ تو خیر بہت آگے نکل گئے. نواز شریف صاحب کہتے تھے نو. ان کا پہلے دن سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ بھائی میں ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ تین دفعہ نکالا گیا ہوں، تو میں نے تو یہ ایک پرنسپل ایشو بنا لیا ہے، بیکاز اس کے بغیر ترقی ہو نہیں سکتی اس ملک میں، اور اگر جمہوریت ہی ہونی ہے تو پھر یہ، نہیں تو پھر نہ صحیح. تو انہوں نے بہت بڑی اس کی قیمت ادا کی ہے انہوں نے. اب یہ وقت نہیں ہے کہ وہ قیمت جو ادا کی ہے اس سے پیچھے ہٹیں گے وہ. اب ان کو ایک اور بھی ساتھی مل گیا، ان کی ڈاٹر مریم بھی اتفاق کرتی ہے ان کے ساتھ. اور نون لیگ کے اندر جو بہت سے ایلیمنٹس ہیں، جو پرانے ایلیمنٹس نہیں، جو نئے ایلیمنٹس ہیں، وہ سارے اتفاق کرتے ہیں کہ یار بہت ہو گیا ہے. اور یہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ پنجاب بیس پارٹی ہے. پنجاب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی گڑھ رہی ہے، اس کی گھر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اور اب پنجاب کے اندر نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا رول نہیں ہونا چاہیے. اب وہ پرانا گارڈ جو ہے، پرانے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے، ان کے اوپر بڑا پریشر آ جاتا ہے. اچھا وہ جب پریشر آتا ہے تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کر کے کہتے ہیں یار آپ ہمیں کہاں دھکیل رہے ہیں، یہ تو نواز شریف کے بیانیے کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری بات ہی نہیں سن رہے ہیں، ہم تو آپ کے لوگ ہیں. اب ہوا یہ کہ وہ آپ کے لوگ تو انہوں نے پی ٹی آئی میں بھیج دیے. اب جو رہ گئے ہیں وہ ان کی اہمیت نہیں رہی. اب عوام جو ہے وہ پرانے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، عوام نواز شریف کے ساتھ ہے، مریم کے ساتھ ہے. اس لیے جو بھی ہوگا بیانیہ انہی کا ہوگا. اب شہباز شریف صاحب کو موقع دیا تھا پارٹی نے، نواز شریف صاحب نے کہا اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ میں کام کر سکتے ہیں، چلیے آپ کر کے دیکھ لیجئے. آپ نہیں کر سکیں گے، وہ آپ کو دھوکہ دیں گے. یہ اندر کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں میرے ساتھ یہ ہوا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. وہ نہیں ہوا نا، ان کا بیانیہ نہیں چلا. آج نظر آ رہا ہے بیانیہ نہیں چلا. تو اب پھر نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ دیکھ میں تیرے نال کھڑا رہا، تیرا بیانیہ نہیں چلتا پیا، اور ہن وقت گزرتا جا رہا ہے. اب ان کے ارادے جو ہیں وہ سمجھ آ گئے ہیں کہ یہ ہمیں چپ کرا کے بٹھا کے ایگزائل کر کے اور اپنا پورا کام تیاری کر رہے ہیں. یہ لمبا پروجیکٹ ہے، اور یہ آپ کی غلط فہمی اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بات کریں گے یا آپ کو کوئی سپیس دیں گے. تو پھر شہباز شریف صاحب بیچارے کیا کرتے ہیں، انہوں نے تو پوری کوشش کر لی تھی نا کہ کوئی راستہ نکل آئے. وہ راستے نہیں نکل رہے تھے. اب وہ دھکیلے گئے ایک کونے میں. اب پھر نواز شریف صاحب نے اب کہا کہ اچھا چلو ابھی وقت ہے، اب مجھے بات تو کر لینے دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں 6 8 9 مہینے سے چپ ہوں. 2 سال سے میں 2 سال سے چپ ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف وک گیا، ختم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ڈیل ہو گئی ہے، اور اوپر سے ہمارے اوپر الزام لگ رہا ہے، NRO مانگ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یار ہمیں مل بھی کچھ نہیں رہا، بدنام بھی ہو رہے ہیں. ہمارے عوام، ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے سپورٹرز بیزار ہو رہے ہیں اور مایوس ہو رہے ہیں، اور دوسری پارٹی اسٹرینتھن ہو رہی ہے. حالانکہ ان کی پرفارمنس نہیں ہے، بری حالت ہے ان کی، مگر ہماری جو یہ چپ رہنا ہے یہ ہمارے نقصان ہے ہمارے لیے. اب ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، کچھ انسپریشن دینی چاہیے. اوپر سے یہ اب ایک نیا ڈائمینشن آ گیا. مارچ کے اندر، اگلے مارچ میں سینٹ کے الیکشنز ہیں. اب آپ نے دیکھ ہی لیا پارلیمنٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے. جو چاہیں قانون پاس کر لیتے ہیں، حالانکہ میجورٹی نہیں ہے. اگر جوائنٹ ہاؤس ہو تو میجورٹی نہیں ہے، مگر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ فون کر کے میجورٹی کریٹ کر دیتے ہیں. اور اب تو الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ اسپیکر نے جو گنتی کی ہے اس وہاں بھی دھاندلی کر دی اس سے. وہ کہہ رہے ہیں نظر نہیں آ رہا آپ کو کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اب اور ہم کتنا یہ اس قسم کا جو فساد ہے، یہ جو ڈرامہ ہے، یہ جو فراڈ ہے، کب تک یہ چلے گا. تو تمکنت اس وجہ سے اب موقع ملا ہے، اور پارٹی نے کہا جی ٹھیک ہے میاں صاحب تسی بولو. اب کوئی راستہ نہیں لا، سب کچھ جیلیں کاٹ رہے ہیں، کوئی فراڈ کیس چل رہ کے گیا پیچھے. مریم کہتی ہے 3 دفعہ تو میں ہوا ہی ہوں، اور ڈال دیں، پھر سب کو ڈال دیں، کوئی بات نہیں، کیا ہو جائے گا. مگر ہم کیسے اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ مارچ میں الیکشنز ہیں سینٹ کے. اس وقت یہ جو بھی قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پا سکتے، بیکاز سینٹ کے اندر ان کی میجورٹی نہیں ہے پی ٹی آئی کی اور ان کے الائنس کی. مگر مارچ کے بعد سینٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے ہاتھ سے چلی جائے گی. جب وہ چلی جائے گی تو پھر تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ہو جائے گا. پھر تو ہر قسم کی قانون پاس ہو جائیں گے، جس کے ساتھ پریزیڈنشل رول بھی آ سکتا ہے،
جس کے ساتھ پریزیڈنشل سسٹم بھی آ سکتا ہے، جس کے ساتھ ایکسٹینشنز بھی ہو سکتی ہیں، جس کے ساتھ ہر قسم کے قانون بن سکتے ہیں، اور بالکل اگلے 10 سال کا ایجنڈا پکا ہو سکتا ہے، اور وہ بھی قانونی طور سے. اس لیے یہ فیصلہ ہو کیا کہ اب وقت نہیں رہا. مولانا کو ہم نے روک لیا تھا پچھلے سال، مگر اور وہ اسی لیے کیونکہ بیانیہ کوئی اور چل رہا تھا نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا. اب انہوں نے دیکھا ہمیں سہولت تو مل نہیں رہی ہے. اب وہاں سندھ کے اندر رہ کیا گیا ہے؟ گورنمنٹ نے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی جو بست کی ہوئی ہے، جو پروپیگنڈا اس کے خلاف کیا ہوا ہے، ان کے پاس رہ کیا گیا ہے؟ اب یہی رہ گیا نا کہ زرداری صاحب ہسپتال میں ہیں یا جیل میں ہیں یا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو کچھ نہیں. پیپلز پارٹی کو تو دھکیلا ہوا ہے جو اس قسم کا، جو اور اوپر سے تلوار کے جی گورنر رول لگا کے سب کو اندر کر دیں گے، یہ کر وہ کہتے ہیں یار پھر اب یہ آ گیا ہے تو ٹھیک ہے پھر. تو اس لیے اب آہستہ آہستہ یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں حکومت جو کر رہی ہے اور ادارے جو کر رہے ہیں، وہ نیب فار ایگزامپل، FIA، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سینس آف فرسٹریشن، اور آگے سینٹ الیکشن سے پہلے اگر کچھ کرنا ہے، اگر کوئی دھکے لگانے ہیں، اگر کوئی دیواریں گرانی ہیں تو لا دو پھر، ہو کیئرس. مگر اس کے بعد تو گنجائش ہی نہیں رہنی، فارغ ہو جاؤ گے آپ. اور یہ جو ساری پالیسی ہے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی کہ ایک صفحے پہ مل کے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو ختم کیا جائے اور ون پارٹی اسٹیٹ بنائی جائے، وہ کامیاب ہو جائے گی. اس کے بعد تو پھر ضرورت نہیں پڑے گی کسی چیز کی. اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ اینٹی تو ہسٹورک اس لیے ہے کہ پہلی دفعہ کسی نے اتنا کھل کے بات کی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی ہے اور بتایا ہے کہ کہاں کیا اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے. اور یہ اس سٹیج پہ یہ کیا ہے جس سٹیج پہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہا تھا. اب نہ فرشتے نہ خلائی مخلوق، وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے دانے آتے تھے، مگر ایک کنسسٹنٹلی ہول ایک پیراڈائم جو ہے، ایک بیانیہ کے طور پہ اب نواز شریف صاحب کھل کے آ گئے اور اب کوئی گنجائش نہیں رہی. اور میرا خیال ہے PTI کا بھی یہی تھا کہ کرو، پھر آ گئے تو کرو. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اب اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو جائے گی، نون PTI کے ساتھ اور ان کی حمایت کرے گی اور ان کو اور مارے گی. اب دیکھنا آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کرتی کیا ہے. مگر ہسٹری اس لیے ہے کہ یہ ایکیڈیمک ڈسکشنز ہوتی تھیں، ٹویٹر کے اوپر باتیں ہوتی تھیں. اب مین اسٹریم میں یہ بات آ گئی ہے کہ اس ملک کی کرائسس کیا ہے، جمہوریت کا مطلب کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہے، تاریخی رول کیا رہا ہے، آگے آج کیا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے. میاں صاحب کے پہلے دن سے 3 ڈیمانڈز تھے. پہلی بات کہ یہ الیکشن ریگڈ تھی، اور کس نے ریگ کی، مگر چلے اس بات کو بھی آگے نہیں بڑھاتے، مگر ریگڈ تھی. ایک فریش الیکشن کرائیں، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کیا، وہ تو کہتے تھے آرمی کا رول نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ وہاں تو چھوڑ ہی دیا، انہوں نے کہا جی فوج کا رول نہیں ہونا چاہیے، اور الیکٹرل ریفارمز ہونے چاہیے اور فوری الیکشن ہونی چاہیے. یہ ان کا ڈیمانڈ تھا. اور ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کہ آگے جا کے جو اگر ہم جیتتے ہیں تو ڈیریل نہیں کریں گے، کیونکہ ڈیریلمنٹ ہوتی رہی ہے، ان کا یہ موقف ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فار آل دیز ریزنز یہ بڑا ہسٹورک ہے. نہ بھٹو صاحب نے یہ کیا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن نہیں لی انہوں نے آخر تک، اور پھر ان کے ساتھ جو ہوا آپ نے دیکھ ہی لیا. انفیکٹ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ بڑی کمزور تھی جب بھٹو صاحب آئے، انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ کو خود مضبوط کیا، پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ہضم کر لیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھ ہی لیا، میاں صاحب کو بھی بلایا، پھر میاں صاحب جب تھوڑے سے آزاد ہونے لگے تو اڑ گئے. محترمہ آئی، انہوں نے تھوڑا بہت ایسے کیا، اڑا دیا. پھر اگلی دفعہ محترمہ آئی تو وہ بڑی بیہیو کر کے آئی، پھر بھی اڑ گئی وہ. اب آ کے آپ سمجھیں کہ میاں صاحب نے یا نون لیگ نے پسند کیا ہو یا نہ کیا ہو، انہوں نے یہ جو کر دیا ہے نا کہ جی اب مین پرنسپل کانٹرڈکشن اس ملک کا کیا ہے. اگر جمہوریت ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہیز ٹو اسٹے آؤٹ. دس از دا پرنسپل کانٹرڈکشن. کرپشن از ناٹ دا مین پرنسپل کانٹرڈکشن. اسٹیبلشمنٹ اور PTI کہہ رہے ہیں کرپشن از دا منیمم. اچھا یہ کرپشن از دا پرنسپل کانٹرڈکشن، اس کو حل کریں تو ملک ترقی کرے گا. ان کا بھی یہ بیانیہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دخل نہ دے، ہم اچھے کام کر رہے تھے، ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے تھے، ہم بہتر کام کر رہے تھے. اب یہ 2 بیانیے چل رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ اتنی کھل کے بات سامنے آ گئی ہے اور اس کو روکا نہیں جا سکتا. اب مین اسٹریم نیوز پیپرز انگریزی میں تو بات کر جاتے ہیں، ہم لوگ بھی کبھی ایسے کر کے بات کر جاتے ہیں، مگر اب سوشل میڈیا ساری دنیا دیکھتی ہے، سب دنیا پہ بات ہوتی ہے، یہ بات چھپی نہیں رہی. اور آپ دیکھیے میاں صاحب کی جو تقریر ہے PTI کو تو نہیں پسند آئی ہوگی، وہ تو کہیں گے اچھی بات ہے انہوں نے یہ کیا پریس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض ہوگی.
آپ چلے جائیں میاں صاحب کے سپورٹ بیس میں، پنجاب میں جائیں، دیہاتوں میں جائیں، جو لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کھوکھوں پہ، ایسے جیسے پرانے زمانے میں کرکٹ میچ نہیں دیکھتے تھے لوگ اکٹھے ہو کے، اس طریقے سے لوگ اکٹھے ہو کے میاں صاحب کی اسپیچ سن رہے تھے. اور جو میری فیڈ بیک ہے، سارے خوش ہیں کہ ہن بولے ہیں میاں، ہن ساڈا شیر بولے ہے. اب یہ ایک بیانیہ بن گیا ہے. اب اس بیانیہ کو بند کرنا کے لیے بہت مشکل کام ہے. اس بیانیہ کو بند کرنا آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں. کوئی نیشنل کرائسس ہو جاتی ہے نا، نیشنل کرائسس مطلب ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی پریا اسٹیٹ بنا دیتی ہے، سینکشنز لگا دیتی ہے، ہندوستان کے ساتھ جھڑپ ہو جاتی ہے. کوئی بھی نیشنل کرائسس اگر آ گئی نا اس ملک کی، خدا نہ خواستہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ اڑ جائے گا، عمران خان اڑ جائے گا، اور لوگ پھر کہیں گے کہ بلاؤ نواز شریف نے واپس. اور خود اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے پاس جائے گی کیونکہ عوام آپ کے ساتھ ہے تو چلیے. اور یہ صرف پنجاب کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہے کہ فاٹا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا بیانیہ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ آنا شروع ہو گیا. مولانا فضل جو کہ کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے، کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں ہمیشہ. یہ اسی لیے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کتنے سال، میرا خیال 10 سال کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا کے رکھا. تو وہ تو ان کے بندے تھے، نواز شریف ان کے بندے تھے. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا ووٹ ہم لے کے آتے ہیں، اور ہمیں پھر کہا جاتا ہے آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، اور ہمارے اوپر الزام لگا کے ہمیں نکال دیا جاتا ہے. تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک محاذ بن رہا ہے اس ملک کے اندر. انفارچونیٹلی بڑی بری بات ہے یہ، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیلنگ ہے، سندھ کے اندر، انٹیریئر سندھ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیلنگ ہے. بھٹو صاحب مارے گئے، بے نظیر ماری گئی. بیانیہ وہاں یہی ہیں کہ اس میں کچھ دال میں کالا ہے کس نے، کہ کون کس کا کیا رول تھا. پنجاب کے اندر جو کہ گڑھ ہے اسٹیبلشمنٹ، وہاں اب باتیں شروع ہو گئی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں ہو گئی. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. مولانا فضل پشاور ویلی، پشاور اور پشاور کا جو سارا علاقہ ہے، جو کہ ایک زمانے میں نیشنلزم کی طرف جاتا تھا، سیکولر نیشنلزم، وہ اب ریلیجس نیشنلزم کی طرف، اور وہ اٹس ناٹ اٹس اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اسی طریقے سے فاٹا کے اندر. تو اس لیے یہ جو سارا الائنس بن رہا ہے، اس کے اوپر بھی آپ دیکھیے نا، پیپلز پارٹی انٹیریئر میں ٹھیک ٹھاک ریزسٹنس کریٹ کر سکتی، پنجاب کے اندر ٹھیک ٹھاک نواز شریف ریزسٹنس پیش کر سکتی، فاٹا کے اندر پی ڈی ایم ٹھیک ٹھاک ریزسٹنس کر سکتی ہے، پشاور کے اندر مولانا ریزسٹنس پیش کر سکتے ہیں، بلوچستان کے اندر پشتون علاقوں کے اندر جے یو آئی اور ریلیجس وہ کر سکتے ہیں، نیشنلسٹ جو ہیں بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی آؤٹ باہر بیٹھے ہوئے نا، مینگل باہر بیٹھا ہوا ہے، باقی لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے یہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہ ادھر ایک ڈومینو ایفیکٹس ہو رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اگر اسٹیبلشمنٹ کو بھی بات سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ان کے چھوٹے شارٹ ٹرم مقاصد ہیں یا کچھ لانگ ٹرم مقاصد ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ چیلنج ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک چیلنج ہوں گے، اور اس میں ملک کو بہت خطرہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ مسائل حل ہوں بیٹھ کے مل کے، اور ہر ادارہ اور ہر سیاسی جماعت، سیاستدانوں کے اوپر یہ جو کرپشن کے الزام لگتے ہیں یہ ختم ہوں، سیاستدان اپنے صحیح طریقے سے کارروائی کریں، اپنی کام کریں، اور اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، اور دونوں مل کے اس ملک کو چلائیں. اگر ایسے نہیں ہوگا، اب جو جس طریقے سے مل کے چلا رہے ہیں یہ اینٹی ڈیموکریٹک ہے، یہ ڈکٹیٹوریل ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے. نہ یہ معیشت ریوائیو کر سکتے ہیں، یہ پنجاب میں چیف منسٹر نہیں تبدیل کر سکتے، تو یہ آگے کہاں جائیں گے؟ پنجاب آدھا پاکستان ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی. اور آج اب جو الزام لگنے شروع ہو گئے ہیں کہ کرپشن کے اندر پی ٹی آئی، اور جو ان کے پروجیکٹس کے اوپر جو باتیں شروع ہو گئی ہیں، اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اور اوپر سے نیب جو ون سائیڈڈ کارروائی کر رہی ہے وہ بھی ایکسپوز ہوگی، کمپلیٹلی ایکسپوز ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور کہ یہ ایک بہت سیریس کرائسس ہے، اور یہ کرائسس اب بڑھے گی، یہ کم نہیں ہوگی. ابھی جو آپ نے بات کی کہ نواز شریف صاحب نے اس لیے یہ ضروری سمجھا یہ سب کچھ کہنا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میں چپ رہ کے مل بھی کچھ نہیں رہا، بدنامی علیحدہ ہو رہی ہے، تو شاید وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم جو لب بستہ رہے قتل تو پھر بھی ہوں گے، ہم جو لب بستہ رہے قتل تو پھر بھی ہوں گے، نام قاتل کا بتاتے ہوئے مارے جائیں. واہ، بس یہی اسی قسم کی بات ہے کہ اب اگر یہاں پہنچ گئے ہیں تو پھر اور راستے بند کر دیں گے تو لوگ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں، لوگ پھر باہر آ جاتے ہیں، اور یہاں وہی صورتحال ہو رہی ہے. سیاسی طور پہ اور معاشی اکنامک طور پہ راستے بند ہو رہے ہیں.
آپ یہ راستے بند کرنے کی بات کر رہے ہیں, کل بھی یہ بہت یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اب جی میاں نواز شریف صاحب نے کشتیاں جلا دی ہیں, اور جو مفاہمت شہباز شریف صاحب کے تھرو ہوتی تھی اور ہو رہی تھی وہ اب دروازہ بند ہو گیا. تو آپ کا خیال ہے واقعی اب کشتیاں جل گئی اور شہباز شریف کے تھرو, کیونکہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ہوتی تھی اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے پاس یہ ہے قابلیت کہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے تھے اور دروازہ ڈھونڈ لیتے تھے. اب آپ کا خیال ہے کہ وہ راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے؟ بالکل نہیں. دیکھیے جب نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں نا تو اسٹرانگ پوائنٹ, ویک پوائنٹ, کمزور پارٹی, مضبوط پارٹی. اگر ایک پارٹی کمزور لگے تو مضبوط پارٹی اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے. اگر ایک پارٹی مضبوط لگے تو پھر دوسری پارٹی اس سے بات کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ نیگوسیشنز ہوتے ہیں. اس کو کہہ سکتے ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ. ابھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے رہتی تھی اور جو ان کے مورے ہوتے تھے وہ بیڈ کاپس ہوتے تھے, اور اسٹیبلشمنٹ پریٹینڈ کرتی تھی کہ نہیں ہم تو نیوٹرل ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں. اب وہ صورتحال نہیں رہی. نون لیگ کے اندر بھی ایسی سچویشن تھی, ہارڈ لائنرز, سافٹ لائنرز. نیگوسیشن جب کرنی ہو نا تمکنت, تو ایک ہی لائن لے کے جو کہ فیل ہو رہی ہے ون آفٹر دی ادر, اس سے نیگوسیشن نہیں ہوتی. یہ اگر راستہ آگے بنانا ہے تو یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں ہم لڑیں گے, ہم مریں گے, پھر آپ کی بات سنی جائے گی. کیونکہ اگر آپ لڑتے ہیں اور کوئی مر بھی جاتے ہیں تو یہ آپ کے گلے نہیں پڑے گی, ان کے گلے پڑے گی. تو اس لیے نیگوسیشن کے لیے بھی, راستے ڈھونڈنے کے لیے بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ انڈیا کہتا ہے میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, اور آپ کہتے ہیں یار اسی طرح کھڑے نہیں ہو سکتے, تو ان کی کریے, کمپرومائز کر لیے. نہیں تو پھر انڈیا کمپرومائز کیا, وہ کر ہی دے گا جو اس نے کرنا ہے. وہ تو لمحے پہ چڑھ جاؤ, پہلے ایسی ہے منگنے تھوڑے بھی منگ لینے. جب آپ کہیں گے ایسی تیسی تمہاری, ہم نیوکلیئر کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تو پھر انڈیا کہتے ہیں. تو حالانکہ وی نو دے آر مور پاورفل, بٹ جب آپ کھڑے ہو کے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, پھر دوسری پارٹی کو سوچنا پڑتا ہے کہ یار ہے راستہ جڑا ہے, یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے نیگوسیشنز میں بھی اور سیاستدان میں بھی اور پولیٹکس میں بھی کہ اگر ایک مسئلہ ہے اس کو جنگ کے ذریعے حل کرنا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جنگ کی تھریٹ, جنگ کی دھمکی کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر لیا جائے. یہ نہیں کہ ایکچولی جنگ کر دی جائے, کیونکہ اگر ایکچولی جنگ ہو جائے تو دونوں کا نقصان ہے. اب ایک طرف سے جنگ ہو رہی تھی, ایک طرف سے جنگ ہو رہی تھی نون لیگ کے اوپر, پیپلز پارٹی کے اوپر. اب وہ کھڑے ہو گئے ہیں, اب وہ کہتے ہیں چلو پھر اسی بھی لڑنے ہیں. اس کے ساتھ راستے نکلیں گے آگے, اس کے ساتھ راستے بند نہیں ہوں گے, اس کے ساتھ راستے نکلیں گے. اور یہ پی ٹی آئی نے بہت بڑی حماقت کی ہے سیاسی طور پہ. میں تو بڑا خوش ہوں کہ اجازت مل گئی سننے کی ہمیں, مگر اگر یہ اسپیچ نہ سنتے لوگ تو پی ٹی آئی کا یہ انالیسس ہے نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور ناراض ہو جائے گی. ہونے دو ناراض, پہلے نہیں ناراض, جہاں تک لے آئے ہیں ان کو اقامہ کے اوپر نکال کول کے فارغ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اب رہ کے گیا ہے, کیا رہ گیا تھا؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا. تو یہ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوگی نون لیگ تو پھر ان کو کچھ ملے گا. اگر لڑائی کرنے کے لیے, قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, ان کو کچھ نہیں ملے گا. اور اب ونڈو بڑی تھوڑی رہ گئی ہے, تھوڑی سی ونڈو رہ گئی ہے. اب سے لے کے مارچ سے پہلے نون لیگ نے شہادت کرنی ہے. اگر شہادت نہیں کریں گے تو شہادت ہو جائے گی تو قتل ہو جائے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر شہادت کے لیے تیار ہو جائیں گے تو شہادت بھی نہیں ہوگی, قتل بھی نہیں ہوں گے, اور شاید کوئی اور راستے نکل آئیں. اس لیے شہباز شریف صاحب کا ابھی بھی رول ہے آگے, یہ نہ کہیں کہ رول نہیں ہے, ان کا ابھی بھی رول رہے گا, کیونکہ اب گیم جو ہے نا ایک اور لیول پہ چلے گی. اسی لیے انہوں نے جو پلان اڈاپٹ کیا ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں, وہ بھی سوچ سمجھ کے کیا ہے اسی وجہ سے. یہ شہباز شریف صاحب کے لیے بھی میرے خیال میں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ نکل ہی آتی ہے کہیں نہ کہیں سے گنجائش, کسی کا عشق کبھی آخری نہیں ہوتا. ہاں, کسی کا عشق کبھی آخری نہیں ہوتا. اچھا, یہ اب آپ نے ایکشن کی ہم بات کر لیتے ہیں. جو اس کے بعد آئی ڈیکلیریشن, جوائنٹ ڈیکلیریشن, مشترکہ اعلامیہ آیا, 26 نکات کا تھا. تو پہلے تو اس پہ مجھے بتائیے کہ کون سے نکات آپ کو لگے کہ یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں جو ایک ساری پارٹیز کا مشترکہ جو ایک ان کی اسٹریٹجی ہے یا سوچ ہے. دیکھیے وہ تو اب سب نے اس پہ دستخط کر دیے نا, اور اس کے اندر یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ وہ بھی آ گیا ہے. یہ بہت بڑا قدم ہے کہ نواز شریف صاحب کر دیتے, مگر بیانیہ کے اندر جو آفیشیل بیانیہ ہے اس کے اندر نہ آتا. اس کے اندر آتا ہے الیکشن کرائیں, فری اینڈ فیئر ہو, پرائم منسٹر ریزائن کریں, یہ کریں وہ کریں. مگر اس کے اندر تو آ گیا کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ باہر رہے گی, نہیں مانیں گے یہ چیز, نہیں مانتے. وہ اب وہ آ گیا, وہ اب ایک تاریخی ہسٹورک ڈاکیومنٹ بن گیا.
تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب اس کے اندر جو باقی چیزیں ہیں پرائم منسٹر ریزائن کرے 10 دن کے اندر اندر نہیں کرے گا. الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں, ڈیمانڈ تو ہے مگر جب تک کروائیں گے نہیں ہوگا نہیں. پہلے نہیں ہوا تو اب کیسے ہو جائے گا. اسی طریقے کے ساتھ بہت سے ڈیمانڈز ہیں, مگر اگر 24 ڈیمانڈز ہیں یا 26 ہیں, اگر ان میں سے 6 بھی کور ڈیمانڈز مانے جائیں تو میرا خیال ہے راستے کھل جائیں گے. اور ایسے ہی ہوتا ہے. اگر دیکھیں نا آپ نے گاڑی بیچنی ہے تو کہا جی میں تو 60 لاکھ منگنی ہے, دوجا کے کہے گا 30 لاکھ تو اتنی ویلیو کوئی نہیں, مارکیٹ گری, یہ ہو گیا, گاڑی میں یہ خرابی ہے. تو کہا اچھا چلو پھر کی تہاڈی آفر ہے؟ تسی کہتے ہیں جی میں تو جی چلو جی 30 اسی کہنے 35 کر دیتے ہیں. تسی کہتے ہیں نہیں پھر میں سوچ کے بتاتے ہیں, نہیں دیکھیے 60 تو نہیں, چلو ہم 55 پہ آ جاتے ہیں. یہ چلتا ہے معاملہ. تو 26 ڈیمانڈز ہیں, تو ان میں سے کچھ ڈراپ ہو جائیں گے, کچھ رہیں گے, کچھ ادھر سے ادھر سے مانے جائیں گے, کچھ نہیں مانے جائیں گے. ایونچولی اٹ ہیز ٹو کم ٹو سم سارٹ آف کنکلوژن. تو جتنے زیادہ لمبے چوڑے ڈیمانڈز آپ کر دیں وہ اچھا ہوتا ہے پروپیگنڈا کے لیے. تو اب جیسے کہتے ہیں نا گیم اب شروع ہوئی ہے. ہمارا خیال تھا گیم شروع ہو گئی تھی مولانا کے زمانے میں, مگر اس وقت مولانا کا بیانیہ نہیں چلا بیکاز میاں صاحب نے ہاتھ کھینچ لیا, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے ان کو کہا تھا کہ نہیں مجھے موقع دیا جائے کہ میں کوئی اور راستہ نکالوں. وہ راستے نہیں نکلے. شہباز شریف صاحب مایوس ہو گئے, واپس آنا پڑا, اور آ کے آپ نے دیکھ ہی لیا ان کا بیانیہ نہیں چل رہا تھا. انہوں نے بڑی کوشش کی, سنسیئرٹی کے ساتھ کوشش کی کہ لڑائی جھگڑے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. مگر اب عمران خان صاحب بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر یہی ہونا تھا کہ ایک دن آنا تھا کہ نواز شریف صاحب نے کہنا تھا ہوں میں تہاڈی گل سن لی ہے نا, دیکھو کتنے پہنچ گئے ہیں, 3 مہینے رہ گئے نے, ہوں ہون جا رہا ہے, ہوں مینوں ایبسکانڈر ڈکلیئر کرتے پے نے, ہوں مینوں اے کرتے پے نے. حالی بھی چپ رہی ہے اسی, تو اگر مرنا ہی ہے تو لڑ کے مریے, بیٹھے بیٹھے مر گئے تو فائدہ کی. تو اب یہ پوزیشن ہے. مریم کی اپنے زبان تو سن ہی لی ہے, شی از ڈائنامک. وہ تو کہتی ہے کہ آ جاؤ ریسٹ کرنا ہے کر لو. لک شی از ینگ, کنی دیر جیل ہی رکھیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں تبدیلیاں آتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا تبدیلی آ جاتی. آج اسٹیبلشمنٹ کی ایک لیڈرشپ ہے, کل اسٹیبلشمنٹ کی دوسری لیڈرشپ ہے, کل آج کوئی اس قسم کی کرائسس ہے, کل کوئی اور کرائسس آ جائے گی. نتھنگ ریمینز دا سیم. پالیٹکس از اوپن اینڈیڈ ہمیشہ. اینڈ بات یہ ہے کہ میاں صاحب ہیں یا نہیں ہیں. اب میاں صاحب کی جو نون لیگ ہے وہ فرق نون لیگ ہے, اور پرانے لوگ جو کہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ راستہ ہو, جو اور بیانیہ لے کے چل رہے تھے, میں نام نہیں لوں گا, وہ پٹ گئے. اور ان کی پٹائی اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے اور عمران خان نے کی ہے. ان کا گراؤنڈ پہ نیچے سے گر گئی ہے. وہ جو آرگیومنٹ دیتے تھے نا اپنی کلوز ڈور میٹنگ میں, وہ اب کس منہ سے وہ کہیں گے. وہ سب سے پہلے تو ان سے قیمت ادا کر لی گئی, ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا جن لوگوں کو, اور ان کو کہا کہ نہیں انہوں نے بیل ہو جائے گی, 9 مہینے ان کو رکھا. تو اب وہ کس منہ سے وہ بولیں گے. تو وہ تو چپ ہیں. جب میاں صاحب اب بات کرتے ہیں تو وہ پہلے تو وہ روک کہ نہیں سر نہیں دیکھیں نا سر یہ, اب وہ چپ ہے. اور عوام خوش ہے. آپ کو پتہ ہے جب میاں صاحب واپس آئے تھے, لندن چلے گئے تھے 13 جولائی کو جب واپس آئے ہیں, تو اس وقت 2 بیانیے تھے نا. ایک تھا کہ نہیں بڑا ان کی ریسیپشن نہیں کرنی, اور لوگ نکلنا چاہتے تھے, ان کو ویلکم کرنا چاہتے تھے. اور ایک بیانیہ تھا کہ نہیں نکلے. مگر پھر وہ دوسرا بیانیہ کامیاب ہو گیا, اور انہوں نے اپنے لوگوں کو روک دیا کہ اتنی بڑی ویلکم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ناراض ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ, اور نہ ہمارے پہ پریشر آ جائے. تو اب وہ سچویشن ختم ہو گئی ہے. اب نہ میاں صاحب نے آنا ہے, اور نہ ہی یہ جو بیانیہ شہباز شریف صاحب کا بھی نہیں چلنا. اب دوسری زبان سے نیگوسیشنز ہوں گی, اور اس میں انہوں نے وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں وہ زبان جو ہے وہ کیسے شروع ہوگی اور کیسے تلخی ہوگی, اور پھر کس سٹیج پہ بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. جی میں یہی واقعی سے پوچھنے والی تھی کہ انہوں نے آگے ایکشن پلان بھی دیا ہے کہ پہلے ہمارے جلسے ہوں گے, پھر احتجاجی مظاہرے ہوں گے, اور اس کے بعد لانگ مارچ ہوگی اور دھرنا ہوگا اگر اس تب تک الیکشنز کا اناؤنس نہیں کیا اور یہ حکومت مستعفی نہ ہوئی. تو یہ بتائیں کہ یہ کتنا اس پہ عمل کریں گے, اور یہ حکومت کے لیے کتنی بڑی تھریٹ ہوگی, اور یہ اب بات آگے ہم کیا ہوتا ہے بھی دیکھ رہے ہیں. اب بات کدھر جائے گی, کہاں جائے گی. دیکھیے انہوں نے یہ بڑے انٹرسٹنگ انہوں نے فارمولیٹ کیا ہے. ایکچولی آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے میں اور آپ بھی بات کر رہے تھے کہ اگر یہ کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے, ویسے ہی ہوا. میرا کوئی رول نہیں ہے اس میں. مگر نہیں آپ نے بتایا تھا کہ یہ اس طرح 2-3 سٹیجز ہوں گی جس میں یہ بات کریں. اچھا وہ سٹیج یہ پہلا تو یہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ ہر کونے میں پاکستان میں ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ اب آ گیا ہے. چھوٹا ہے بڑا ہے, کتنی دیر تک چل سکتا ہے نہیں چل سکتا وہ اور بات ہے,
مگر سینٹیمنٹ آ گیا ہے اور لوگ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بیانیہ کے پیچھے اب جب یہ شروع کریں گے، اور بلاول نے بڑی پہلے بات کر دی کہ ہم پریفری سے شروع کریں گے، دور سے شروع کریں گے، پھر اندر آئیں گے. پہلے چھوٹے شہروں سے شروع کریں گے، پہلے کونے کونے سے شروع کریں گے. اب آپ دیکھیے گا پشتون علاقوں میں بلوچستان کے وہاں احتجاج ہوں گے، ریلیز ہوں گی، ٹیمپریچر تھوڑا سا اوپر کریں گے، اب وہ لوگوں کو تیار کریں گے. انٹیریئر سندھ میں ہوگی، پنجاب میں ہوں گی، پشاور میں ہوں گی، فاٹا میں ہوں گی، گلگت بلتستان میں بھی ہوں گی. اب آپ دیکھیے گا ٹک 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 ایک مومنٹم، ایک نیریٹو، ایک بیانیہ. اور وہ اس میں عمران خان صاحب کی تو تنقید ہوگی مگر اور تنقیدیں بھی اس میں آنی شروع ہو جائیں گی. جب لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں نا، بڑی باتیں کر جاتے ہیں، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے اوہ ابھی گل کرتے تھے. تو اس کے اندر کہیں کہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کھل کے باہر آئے گا، کہیں کہیں نہیں آئے گا، کہیں کہیں آئے گا، مگر دونوں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ چیزیں آئیں گی. اب آپ اس سے پہلے جب یہ شروع ہونے جاتا ہے آپ گرفتاریاں شروع کر دیں، پکڑ دکڑ شروع کر دیں. وہ پتہ کیا مسئلہ ہے ان کا، پکڑ دکڑ شکڑ. اب یہ آلریڈی ایک نیا پاکستان کے لیے ایک نیا ایشو بن گیا. اس وقت جس انویسٹر، فارن انویسٹر سے میں بات کرتا ہوں، مجھے فون آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ معیشت ریسٹور ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اور سب سے بڑا ایشو جو ہوتا ہے جس کے اوپر وہ میری انالیسس لینا چاہتے ہیں کہ معیشت کبھی بھی نہیں چلے گی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، جب تک سرٹنٹی نہیں ہوگی، کنسنسس نہیں ہوگا کہ آگے کہاں جانا ہے، ہم جو انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں یہ سیف بھی ہے یا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ابھی مجھے چائنا سے لوگ پوچھ رہے ہیں، چائنیز پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے یہ دستخط کری جا رہی ہے، ریڈ ٹیپ کاٹی جا رہی ہے، ایم او یوز بنائی جا رہی ہے، کارروائی کوئی نہیں ہو رہی. ان کا کیا پرابلم ہے؟ چائنیز بھی اپسیٹ ہیں، فارن انویسٹرز. باقی تو چھوڑیں، یہ جو اسٹاک مارکیٹ یہ ریلیونٹ ہے، یہ ہمیں بتایا جاتا ہے جی اسٹاک مارکیٹ یہ ہوگی، کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے معیشت کے ساتھ، اور اٹس آل رگڈ، اس کا کوئی ریفلیکشن نہیں ہے. آپ کے سارے دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گروتھ جو ہے 1%، 2% کے اوپر بھی نہیں ہونی. آپ نے یہاں پروپیگنڈا شروع کر دیا جی ریوائول ہوگی، اکانومی چڑھنے لگی ہے. یہ سب جھوٹ. کاروباری لوگوں سے پوچھیں، وہ کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے بیکاز انہیں پتہ ہے کہ یار یہ پیسہ بہت ہے لوگوں کے پاس، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں مگر انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ جی یار یہ ہم نے انویسٹمنٹ کی اور ادھر سے جلسے جلوس شروع ہو گئے، پکڑ دکڑیں شروع ہو گئیں تو کیا ہوگا، یہ تو چلے گا نہیں کام. ایسے ٹیکس کلیکشن میں افیکٹ ہو جاتی ہے نا، جب پکڑ دکڑ یہ وہ ہو تو پھر کیا رہ جاتا ہے. اور پھر عدالتیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں، عدالتوں کے اوپر بھی پریشر پڑ جاتا ہے نا، اپنی انڈیپینڈنس شو کریں. ایسے ہی ہے نا جی. تو شروع ہو جاتی تنقید سوشل میڈیا کے اوپر. بڑی مشکل سے جوڈیشری بچ کے چل رہی ہے کہ اگر زیادہ انہوں نے ٹلٹ کر دیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف یا پی ٹی آئی کی طرف تو گالی گلوچ جوڈیشری کے خلاف شروع ہو جائے گی. کہاں روکیں گے اس کو؟ یہ نہیں رک سکتی یہ بات. انٹرنیٹ کو نہیں بند کر سکتے، انٹرنیٹ بند کر دیا تو کاروبار تباہ ہو جائے گا. تو اس کو چلنا ہے. سوشل میڈیا کے ساتھ کیا کریں گے؟ اب سوشل میڈیا اس ملک میں 1/2 آف دس کنٹری جو ہے اس کے پاس ٹیلی فونس ہیں، سوشل میڈیا ہے، خبر تو رکتی نہیں. تو آپ خبر کو کیسے روکیں گے؟ خبر جب چلتی ہے تو پھر آپ کے خلاف جاتی ہے بات. معیشت نہیں ریسٹور ہوگی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی. ہمیں اکنامکس میں پڑھایا جاتا تھا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور معیشت چلتی ہے، سرٹنٹی اینڈ پولیٹیکل سٹیبلٹی. اکنامک سرٹنٹی وہ ہوتی ہے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس ریٹس ہیں اگلے 5 سال کے لیے، یہ سہولتیں ہیں، یہ پالیسیز ہیں، یہ برقرار رہیں گی، جو گورنمنٹ بھی آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ ایک گورنمنٹ چلے گی اور یہ رکھے گی، تاکہ ہم جو انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں، جو کیلکولیشن کے ساتھ تحت کرنے لگے ہیں وہ برقرار رہیں گے. ایک یہ سرٹنٹی، اسے کہتے ہیں اکنامک سرٹنٹی. پھر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کہ اگر گورنمنٹ تبدیل ہونی شروع ہو جائیں تو اکنامک سرٹنٹی کہاں گئی؟ جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ پالیسیز چینج کر دے گی اکنامکس. تو یہ 2 پلرز ہوتے ہیں اکنامک ریوائول کے، اکنامک گروتھ کے. اس ملک کے اندر نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے نہ اکنامک سرٹنٹی ہے. اور جب یو ٹرن پہ یو ٹرن ایک حکومت لیتی ہے تو اکنامک سرٹنٹی کہاں سے آئی؟ اگر سٹیبلٹی ہوتی بھی تو یہ حکومت جو ہے سرٹنٹی نہیں دے سکتی تھی، جتنی نااہل حکومت ہے یہ. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو یہ چیزیں سوچنی پڑیں گی. اور جب تک وہ کونے میں نہیں ان کو دھکیلا جائے گا اور زبردست ان کو سوچنا مجبور نہیں کیا جائے گا کہ آپ سوچیے ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں آپ، اور یہ جو پروگرام آپ نے بنایا ہوا ہے یہ کہاں لے کے جائے گا. اس کے اوپر ساری سول سوسائٹی، اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، یہ جو پلرز ہوتے ہیں ریاست کے، جو آئین ہوتا ہے اس کے مطابق سب کو مل کے اس ملک کو بچانا ہے اور چلانا ہے.
ایک پارٹی، ایک اسٹیبلشمنٹ، ایک سول سروس، ایک جوڈیشری الگ الگ ہو کے نہیں چلا سکتی. اس لیے یہ وہ وقت آ گیا ہے جیسے کہتے ہیں نا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا. اسی لیے اس کے اندر ایجنڈے کے اندر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کہ جی ٹروتھ کمیشن بنائے. ٹروتھ کمیشن بنائے. اب یہ میاں صاحب کا پرانا ڈیمانڈ ہے کہ یار اب دیکھیں ایسے نہیں چلے گا. میرا نہیں خیال میاں صاحب کوئی ایڈونچرر ہیں. میرا خیال ہے بہت کچھ انہوں نے بھی سیکھا ہے. انفیکٹ ان کی تقریر کے اندر کوئی ایسی چیزیں تھیں تھوڑی چیزیں سے میں سمجھتا ہوں اگر وہ کچھ اور بھی کہہ دیتے تو اچھا تھا. انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ تسلیم کر لیتے. انہوں نے ایک آدھ غلطی تو تسلیم کی نیب کے بارے میں، مگر اور بھی غلطیاں ہوئی ہیں تو تسلیم کر لیتے کہ جی ہم نے بھی ایک زمانے میں سارا بھروسہ اسٹیبلشمنٹ کا سوچا تھا کہ یہی سب سے زیادہ محب الوطن ہے، ان کو سب سے بہتر پتہ ہے، اور ہم نے کوشش کی چلنے کی، مگر ہم سے، اور ہم نے یہ بھی کیا ان کے لیے، ہم نے یہ بھی کیا، ہم سے غلطی ہو گئی. ہمیں اب جا کے احساس ہوا کہ یہ پرابلم. مان لیتے نا اپنی غلطیاں بھی، مگر میرا خیال ہے وہ مشکل ہوتا ہے نا سیاستدانوں کے لیے مان لینا، بیکاز پھر وہ گلے پڑ جاتی بات. مگر چلے اب بات تو سامنے، ہمیں تو پتہ ہے نا کون سی غلطیاں ہوئی، کس سے غلطیاں ہوئی، کس سیاسی جماعت سے کون سی غلطی ہو. عوام بیوقوف نہیں ہے، عوام کو سب پتہ ہوتا ہے. مگر ان کے سیاسی رہنما جو ہیں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے، وہ اپنے اس پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. بلاول نے کل جو ڈیکلریشن کے بعد کویسچن اینڈ آنسر سیشن ہو رہا تھا اس میں یہ کہا کہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم اس کو ان سے سیکھا ہے ہم نے غلطیاں. تو میں یہ کہہ رہا تھا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب میں آپ نے پوچھا نا پھر آگے کیا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اکنامکس اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کسی نے ڈسکس ہی نہیں کوئی کر رہا. کسی کو سمجھ ہی نہیں کہ اس کا کیا رول ہے آگے کا، جو آگے جو ہونے جانا ہے. یہ بزنس مین اٹھ کے چلے جاتے ہیں ملنے کسی کو کہ جی آپ ہمیں بچائیں. وہ کیسے، انہیں نہیں پتہ اکنامکس کیا ہے. وہ نہیں، ان کا جاب ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو فائنانس میں، وہ آپ کو حفیظ شیخ کے پاس بھیج دیتے ہیں. حفیظ شیخ IMF ایجنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے اب تو، اور اتفاق نہیں ہے اس کے اوپر. تو میں یہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو پلان بنایا ہے کہ پہلا قدم جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگا، اس کے ساتھ ایک ٹیمپریچر کو تھوڑا بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کچھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ایکولس کچھ مناسب بات کرنے کے لیے تیار ہیں. نہیں تو اس کو اور اوپر کریں. اور اوپر سے مراد یہ ہے کہ پھر بڑے بڑے جلسے شروع ہوں گے، وہاں بات اور سخت ہونی شروع ہو جائے گی، تنقید اور کڑوی ہونی شروع ہو جائے گی. اور پھر جو انہوں نے کہا ہے کہ اس چیز کو ہم چلائیں گے اور انتظار کریں گے کہ کوئی موقع ملتا ہے نیگوسیشن کا، بات کو آگے بڑھانے کا کہ نہیں. اور اس کے دوران تمکرت کچھ بھی ہو سکتا ہے. معیشت تو بیٹھ گئی ہے، وہ نہیں اٹھے گی. جب یہ معیشت بیٹھی رہے گی نا اگلے 6 مہینے، تو آپ سوچئے گا کہ کتنی تکلیف ہونی شروع ہو جائے گی سب کو. یہ جو عوام کا ناراضگی ہے یہ اور ناراض ہوں گے، اور کرائسس بنے گی، اور یہ پریشر پڑیں گے حکمران طبقے کے اوپر جو آج حکمرانی کر رہے ہیں. ان کا یہی ایجنڈا ہے کہ اس کو اور اب بڑھایا جائے اور اگلے 3-4 مہینے کے اندر اندر اس کو اوپر لایا جائے. آخری سٹیج وہی ہے کہ نہیں مانتے چلو پھر مولانا تو لے آئے تھے نا لوگ، جی تو اب تو اور لوگ بھی آئیں گے نا، اور اب تو ایسے کر کے آئیں گے. یہ اب عمران خان کا دھرنا نہیں ہوگا. یہ جب آئیں گے نا تو یہ فیصلہ کر کے آئیں گے یا آر یا پار، بیکاز پار تو یہ ہونے جا رہے ہیں. اگر یہ کچھ نہیں کرتے تو یہ پار ہو جائیں گے. تو آر جو ہے نہیں، میرا مطلب ہے آر ہو جائیں گے، پار نہیں ہو. پار تو وہ اس وقت ہوں گے جب یہ اپنی فل فورس کے ساتھ آئیں گے. نیگوسیشن ہوتی ہے جب آمنے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے اور آپ کھیلتے ہیں. ابھی تو آنکھوں میں کیا آنکھیں ملانی ہے، آپ کو تو چپ کرا کے بٹھایا ہوا تھا. پٹی باندھی ہوئی تھی آپ کے اوپر، میڈیا کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی. اب وہ پٹیاں کھلیں گی. اب یہ جب یہ جلسے جلوس ہوں گے، گرفتاریاں ہوں گی، مار کٹائی ہوگی، یہ ایک راستہ ہے. دوسرا یہ راستہ ہے کہ جب یہ ہاتھ سے گیم نہ نکل جائے، مار کٹائی میں اگر کوئی بندے مارے گئے نا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اپنے، میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ایک چنگاری، اللہ رحم کرے، ایک چنگاری ادھر کی ادھر ہوئی، آپ اور کرائسس میں ملک گیا. ابھی آپ نے دیکھا ایک ریپ کیس کے اوپر پولیس کے اوپر کتنا دباؤ آیا اور یہ کتنا بڑا ایشو بن گیا. ٹھیک ہے نا. اب اس قسم کے ایشوز اور بڑھنے شروع ہو گئے نا تو بڑا مشکل ہو جائے گا سروائیول. اور ادھر دشمن بیٹھا ہے، مت بھولیے وہ دیکھ رہا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ دشمن گڑبڑ کر رہا ہے آپ کے ملک کے اندر، ایسے ہی ہے نا جی. دشمن دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کمزور ہو رہا ہے، اور دشمن جو ہے اس کو دشمنی نواز شریف سے نہیں ہے، عمران خان سے نہیں ہے، اس کی دشمنی کسی اور سے ہے. اور وہ تو چاہے گا کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو جائے. پھر وہ اپنی چال چلے گا. جب وہ اپنی چال چلے گا، اور کسی سٹیج پہ بھی وہ چال چل سکتا ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو. بیکاز اگر آپ ان کی جگہ پہ بیٹھے ہوں تو آپ سوچیں یار یہ تو اب پاکستان از ہیڈڈ انٹو اے کرائسس.
इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, ऊपर से पॉलिटिकल क्राइसिस, ऊपर से एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्राइसिस, कंसेंसस रहा ही नहीं इस मुल्क के अंदर। को इधर गुरिल्ला मूवमेंट को, इधर सेपरेट मूवमेंट को, इधर फंड करेंगे, उधर करेंगे, और जिन लोगों के पास को फंड करें वो कहेंगे ऐसी की तैसी, जहाँ से भी हमें अगर शैतान भी देता है तो हम करेंगे, हमारे साथ जो अंदर यहाँ जो जुल्म हो रहा है, हमारे हकूक़ जो है हमसे छीन लिए जा रहे हैं, वो जहाँ से भी आएगा वो ले लेंगे। फ्रस्ट्रेशन में लोग करते हैं, ये तारीख़ हमें बताती है। तो इसलिए अगर दुश्मन ने कोई हमला कर दिया और इस मुल्क के अंदर इत्तेफाक ना हुआ, अभी आप देख रहे हैं ना, जब ये कश्मीर को उन्होंने हज़म किया था तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक बयानिया चल रहा था शहबाज शरीफ साहब का, तो बड़े तरीके के साथ इन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कोई इन्होंने ये नहीं कहा उस वक्त कि आप क्या सोए हुए थे जब ये हो रहा था, आपको पता नहीं लगा, आपकी एजेंसियों ने बताया नहीं, आपने क्या किया। इन्होंने नहीं उस इशू को बनाया। अब जाके वो इशू बनाएंगे। अभी इसके अंदर भी आ गया कि आपने कश्मीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जनाब। तो ये है, ये ऐसे एक नेशनल कंसेंसस टूटता है जब आप कंसेंसस बनाने वाले या जो जिनकी ज़रूरत होती है उनको आप धकेल देते हैं, ठुड्डे मारते हैं, जेलों में डालते हैं, तो फिर यही होता है। और दुश्मन बैठा होता है देख रहा है कि हाँ हुन वक्त है, हुन कुछ कर दो इतने कर, फिर क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे? खुदा ना ख्वास्ता। अभी तो आपका ये बयान है ना कि पिछली दफ़ा इंडिया ने पंगा लिया तो आपने उनको कम से कम आने नहीं दिया, आपने उनको शिकस्त दे दी एक किस्म की, ये आपका ये बयान है। कल को दूसरा बयानिया भी हो सकता है ना, कल को कोई और बयानिया भी हो सकता है। इस वक्त आपने फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपने इतनी रैपिड शिफ्ट की है, सऊदी अरेबिया को जो आपने नाराज़ किया है, इसका भी जिक्र आ गया है इसके अंदर, इनके जी बहुत बड़ा कदम आपने उठाया, ये गलत कदम है, ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको। एक पूरा कैंप है वहाँ, सारा मिडिल ईस्ट जो है वो अमेरिका और सऊदी अरेबिया के कैंप में है। आपने रातों रात आप उस कैंप से हट के और आप एक दूसरे कैंप में जाना चाह रहे हैं। और ये जो सारी सेक्टेरियनिज्म शुरू हो गई है, ये आपका क्या ख्याल है, ये क्यों हो गई है, इसके पीछे क्या है? सिर्फ ये सेक्टेरियनिज्म आपको तबाह कर सकती है, आपको एहसास नहीं है। और आप क्या कर रहे हैं इसको रोकने के लिए? कुछ भी नहीं। आपका ख्याल है आप इनको इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए करेंगे? तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त बहुत से खदशात हैं। हमारे जो पावर ब्रोकर्स हैं या पावरफुल लोग हैं, उन्हें सोचना चाहिए, कुछ तारीख़ पढ़नी चाहिए, कुछ सोचना चाहिए आगे, अपनी कुर्सियाँ इसकी तरफ नहीं तवज्जो देनी चाहिए। और इमरान खान साहब को भी इस बात का एहसास होना चाहिए। ये ना हो कि लोग कहें कि इमरान खान की गवर्नमेंट थी जब पाकिस्तान टूट गया, या पाकिस्तान के ऊपर खुदा न ख्वास्ता हमला हो गया, या पाकिस्तान हार गया, या इस किस्म की कुछ चीज़ होगी। उससे इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट का नुकसान जो होगा, मुल्क का नुकसान हो जाएगा, हम सब का नुकसान हो जाएगा। दिस इज़ अ टाइम टू कम टुगेदर, दिस इज़ नॉट अ टाइम टू स्टार्ट फाइटिंग लाइक दिस। पर अगर आप किसी को धकेल देंगे जिनके दिलों में आवाम बैठी हुई है, तो फिर यही होगा जी। खुदा तो ये जाएगा उधर ही। अगर लॉन्ग मार्च हो गई तो ये इस्लामाबाद बंद हो जाएगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, मार कुटाई शुरू हो जाएगी, कुछ किसी स्टेज पे भी जलाओ बुलाओ ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अल्लाह रहम करे। मगर मैं वॉर्न कर रहा हूँ कि एज एन एनालिस्ट इट्स माय जॉब टू टेल यू कि आगे जो मुझे नज़र आ रहा है वो इसके सब भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। खुदा करे उससे पहले सबको कोई हिदायत हो और कुछ अकल आए और कुछ मुफाहमत से बैठ के बिल्कुल मसलों का हल तलाश किया जाए। बिल्कुल। और ये उसका हल ये नहीं है कि जी जो अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं, या जो मरीम कहती है, या जो इमरान खान कहता है, या जो इस्टेब्लिशमेंट कहती है, किसी एक ही बात सुनी जाए। ये एक हिस्टोरिक कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। इस मुल्क को आगे कैसे बचाना है, कैसे चलना है, कैसे इत्तेफाक करना है, कैसे कंसेंसस बनाना है, आइन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, किसका क्या रोल है, किसके कौन सी डिवाइडिंग लाइन्स है, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तय करनी पड़ेंगी। आप समझिए कि एक नई आइन बनानी पड़ेगी जिसके अंदर सबका इत्तेफाक हो। ये आइन ख़त्म हो चुकी है, इसके ऊपर इत्तेफाक ही नहीं है अब। और जो इसको कोशिश करता है इसको इस्तेमाल करने की, दूसरा उसको उड़ा के रख देता है। आपने देख नहीं लिया, अब आवाज़ आ गई पार्लियामेंट के अंदर से कि जज हजरात जिन्होंने 19th अमेंडमेंट में बहुत सी चीज़ें अपने हक में ले ली थी, क्या अब वो कह रहे हैं जी ये जज हजरात भी जो है ये कौन होते हैं अपने आप को इलेक्ट करने वाले, ये भी पार्लियामेंट के अंदर आए। वो एपीसी ने भी कल एंडोर्स किया है पाकिस्तान बार काउंसिल का जो एलामिया है। ये सब चीज़ें जो सेटल थी खुलनी शुरू हो गई हैं और भी खुलेंगी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी खुल गई है जी, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करवा रहे, लोकल गवर्नमेंट खुल रही है जी, नहीं करवा रहे ना। पीटीआई ने फिर पोस्टपोन कर दिए पंजाब के इलेक्शन। तो इसलिए ये क्राइसिस बढ़ रही है, ख़त्म नहीं हो रही। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ख़त्म होने जा रही है, एक्चुअली बढ़ने जा रही है। देखिए जाते जाते ये बात वाज़े हो जाए कि ना सियासतदान गद्दार है, ना इस्टेब्लिशमेंट में गद्दारी है, ना इमरान खान का गद्दार है।
سب کی نیتیں اچھی ہیں، مگر جیسے وہ انگریزی کا محاورہ ہے مس پلیسڈ کانکریٹنس، یہ وہی مسئلہ ہے کہ کچھ پریجوڈسز ہیں، کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، کچھ ایمبیشنز ہیں پرسنل، یہ چیزیں سب محب الوطن ہیں. آئی تھنک یہ وقت آ گیا ہے محب الوطنی کا اظہار کرنے کا، سب کو اکٹھے بیٹھ کے، جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیٹھنا چاہیے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا، تمام لوگ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور سب یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان مشکل حالات سے نکلے اور خوشحالی اور بہتری کی راہ پہ گامزن ہو. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.